सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। इस दौरे की क्या अहमियत है? इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दौरे की आप क्या समझते हैं, क्या अहमियत है हमारे खित्ते पर, इसका क्या रोल हो सकता है? पहली मर्तबा हो रहा है कि कोई हिंदुस्तान का आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया जा रहा है एक ऑफिशियल विजिट के लिए। सो हाउ डू यू सी इट? आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसके असरात हो सकते हैं खित्ते पे? आने वाली सियासत का ये कोई एक हमारे लिए निशानदेही है, क्या है? थैंक यू जनाब। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये एक न्यू ओपनिंग जो हो रही है ना जी, ये तो एक अरसे से इस पे दुनिया बात कर रही है, जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और वो तब्दीली जो है वो एक्चुअली जितनी हम उसकी बात करते थे उससे कहीं ज़्यादा आ रही है। जैसे कि डिफरेंट किस्म के आपने इंडिकेशंस देखे हैं, और ये कोरोना की वजह से वो तब्दीली और ज़्यादा स्पीड अप हुई है, क्योंकि कोरोना ने डायरेक्टली जो है ना इम्पेक्ट किया है इकानमी को बहुत बुरे तरीके से। और फिर मुल्क जो है ना, उन्होंने वो रवायती जो ट्रेडिशनल उनके वे ऑफ थिंकिंग है उससे निकल के सोचना शुरू किया। तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो बिजनेस के नए तरीके या इकोनॉमी के नए पहलू देख रहे हैं, बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली भी जो है उन्होंने सोचना शुरू किया कि इसका क्या वो इम्पैक्ट है। तो ये जो इंडिया के हवाले से, तो ये एक जो स्टेप है ना, ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है। जो लोग जियो पॉलिटिकल मसाइल को समझते हैं या स्ट्रेटेजिक हिस्ट्रीज को इस इलाके की, वेस्ट एशिया की और साउथ एशिया की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आपस में जानते हैं, उनके नज़दीक ये गेम चेंजर है, ये मैं आपको बता दूं। और ये गेम चेंजर जो है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या अरब कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नाइटमेयर के अंदाज में गेम चेंजर है। एंड बिफोर आई प्रोसीड विद, जब मैं ये बात करता हूँ नाइटमेयर के अंदाज से, तो मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो उसका जो साइकिल ऑफ विजडम थी ना अपनी मिनिस्ट्री, अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स पे, वो बंद गली में जाके रुक गई है। साइकिल ऑफ विजडम जो है ना, ये स्टक हो गया। चरखा जो चल रहा था इज जस्ट स्टक, देयर इज नो वे टू गो। अब उसमें ले दे के तो एक चीन जो है ना, फिर एक नए सिरे से उसी पहिए को उन्होंने घुमा के चीन के पीछे लगा दिया। लेकिन इसमें मैं इसको पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या जो पाकिस्तान के दानश्वर हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स पे नज़र रखते हैं, या जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एक रही है थिंकिंग, मैं समझता हूं कि ये उसको बुरे तरीके से इस मूव ने एक्सपोज कर दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। कि पाकिस्तान की जो खारजा, जो भी किसी किस्म की डिफेंस हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो, उसके जो एसेट्स थे ना, वो हमेशा एसेट्स जो कि आपके होते हैं आपकी लाइबिलिटीज के प्रॉब्लम से। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हमेशा एक प्रॉब्लम समझता रहा फ्रॉम डे वन। तो उसी हिसाब से ज़ाहिर है उनकी सारी स्ट्रेटेजिक मूव्स जो हैं वो होती रही हैं। तो इंडिया के हवाले से जो उनकी डिफेंस का मसला था, उसमें ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया के हर मुल्क और कौम के पास किसी भी हैसियत से जो होता है, एक होता है इकनॉमिक, कि आपकी मैशियत कितनी मजबूत है, आपका ज़रिया इनकम क्या है, इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस जो है आप किस चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ वार जो है आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके दोस्त और दुश्मन क्या होंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने ये तो टू टीयर एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि जी हमें जो है वो अगर डिफेंस के हवाले से और इंडिया के साथ जो उनका एक रवायती तौर पे एक डिक्लेयर्ड किस्म की दुश्मनी आप कह सकते हैं,
وچ از جسٹیفائیبل اور ناٹ، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن آفیشیلی ظاہر ہے پاکستان انڈیا کو ایک ڈکلیئرڈ اینیمی ڈکلیئر کرتا ہے. اور اس کی دو بڑی آپ کے پاس مثالیں ہیں. ایک تو پاکستان کی ساری ٹیکسٹ بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں بھی انہوں نے بھارت کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کا لازمی آگے یا پیچھے لگایا ہوگا. ان کے جتنے دانشور ہیں، جو لکھاری ہیں، جو ان کے سرکاری دانشور ہیں، سرکاری دانشور سے مراد جو پرو گورنمنٹس جن کی لیننگ ہے، وہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ لفظ جو ہے وہ دشمن لگائیں گے، یا مکار دشمن، یا چالاک دشمن، یا خطرناک دشمن، یا جانی دشمن، یا ابدی دشمن. ابدی جو ہے نا فارسی عربک اورینٹڈ لفظ ہے جس کا مطلب پرماننٹ، جس نے کبھی چینج نہیں ہونا. سو دیٹ مینس صرف دشمن جس کے آگے دوستی کا کوئی وہ ہے نہیں. تو جب آپ کا ایک ابدی دشمن ہے یعنی پرماننٹ دشمن ہے تو obviously you undertake to defend you and yourself and your nation from that دشمن. تو اس کے لیے پاکستان کی جو 2 ٹیئر پالیسی رہی ہے کہ ایک تو ہمیں اس کے لیے جو اسلحہ، بارود، گولہ اکٹھا کرنا ہے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، تو اس کے لیے پہلا دروازہ عرب رہے ہیں. اور یہ نہ صرف جو ہے گولہ بارود جمع کرنے کے لیے پہلا دروازہ عرب رہے ہیں. ایوری باڈی نوز دس اینڈ دس از ناٹ اے سیکرٹ اینی مور کہ جو پاکستان کے نیوکلیئر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایسٹس بنے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ پیسہ لگا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ کا بہت بڑا پیسہ موجود رہا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹریٹجکلی یعنی ایک بہت ہی قریب ترین قسم کا جو ہے ایک گٹھ جوڑ میں اس کو کہوں گا. آئی ووڈنٹ کال اٹ فرینڈشپ. اور اس میں ظاہر ہے سعودیوں کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کا گھما پھرا کے تو انڈیا کے خلاف ہی ہو رہا ہے. پاکستان ہیز نیور ڈکلیئر اینی ادر اینیمی آن دس پلانٹ ارتھ ادر دین انڈیا. سو obviously why they are getting all these kind of نیوکلیئر ہو گئے یا دوسرے روایتی جو ہے نا اسلحہ ہو گیا. ایک چیز یہ تھی. میں اس کو ایک تیسری جو عوامی زبان ہے نا اس میں یہ کہوں گا کہ ایک مرغی پکڑی ہوئی تھی پاکستان نے، جو انڈے بھی دیتی تھی، بچے بھی دیتی تھی، اور ان کے سارے معاملات جو ہے کہ پیسے بھی عرب دے رہے تھے. اور ساتھ میں جب پاکستان پھنس جاتا تھا تو 2 طریقے سے سپورٹ کرتے تھے. ایک جو ہے وہ امت مسلمہ کے نام پہ OIC کو جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں OIC، یس OIC، وہ OIC نہیں بلکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن والی، کہ وہ فوراً اجلاس بلا دیتے تھے. اب بے شک چلیں عرب چھوٹے ملک ہوں، بڑے ہوں، بادشاہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو، لیکن 40 50 60 ملکوں کا ایک دم ایک کوئی اجلاس میں جمع ہو جانا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک ویٹ جو ہے نا بناتا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو وہ ایک دم شارٹ نوٹس پہ، ایون ایسے بھی ہوا کہ 5 دن کے نوٹس پہ بھی انہوں نے OIC کا اجلاس بلا لیا جس میں مین ایجنڈا جو ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف ہوتا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو میں نے بات کی نا ڈیفنس اور اکانومی کے جو ایکسپینس ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. اور دوسرا میں نے بات کی کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سب سے بڑا جو ان کو ایک لیوریج حاصل تھی وہ OIC کی کنٹریز کا ایک پورا گاٹھ، اور خصوصاً سعودی کی عادت میں اس کا جو ٹلیٹ ہے اور اس کا جھکاؤ ہے پاکستان لیننگ، یہ تھا. اور تیسری جو سب سے بڑی میں آپ کو بتا دوں ان میں ایک اور چیز تھی جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، وہ تھی کہ سعودی عرب کو یہ یوز کرتے تھے امریکہ کے ساتھ بھی تالے کھولنے کے لیے. جو مشکل تالا ہوتا تھا نا، کہیں اگر آپ کی نیگوسیشن پھنس گئی یا آپ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے کہیں پھنس گئے تو اس چیز سے نکلنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ یہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے گزشتہ 8 10 سالوں میں، اس نے یہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا. انڈیا نے جب اپنے ایک اس حوالے سے فوکس کیا عرب کنٹریز کو، تو عربوں کا رسپانس جو ہے اٹ واز بیانڈ دی ایکسپیکٹیشنز ایون آئی ایم ٹیلنگ یو. چونکہ ایسے لگتا ہے کہ عرب پہلے سے کوئی موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے جو ریسیپروکیٹ کیا اس کو، جو ریسیپروکل ان کا یہ تھا وہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ تھا. چونکہ میرے خیال میں اصل چیز کیا تھی کہ عربوں کے اندر
اب یہ ایک سوچ بہرحال آ گئی تھی کہ جی پاکستان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ یوزلیس ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی سب سے بڑی ڈسپلے اس وقت ہوئی جب ان کا یمن کے ساتھ ایشو کھڑا ہوا اور انہوں نے پاکستان کو کہا کہ وہ اپنی فوج کو کرے یا پھر اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک اس میں آئے، تو پاکستان نے کہا کہ نہیں جی ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہمارا تو ایران کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے جب ڈائلاگ انہوں نے بولنے شروع کیے نا بغیر اپنے گریباں میں دیکھے، تو اس سے عرب بڑے ناراض ہوئے، چونکہ عربوں کا یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ قبائلی دشمنی کے قائل ہیں نا، جس طرح ٹرائبل آپ دیکھیں کہ ترکوں کے ساتھ 200 سال پہلے ان کی جو ناراضگی تھی آج بھی وہ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہیں، دے ڈونٹ فارگیو پیپل۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملک کو ہم گزشتہ 50 سال سے پال رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں پالنا کہہ سکتے ہیں نا آپ، تو یہ آ کے جب ہمیں تھوڑی سی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے جانبدار غیر جانبدار لوگ ہیں جی، ہم تو پورے جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں سب ہمارے لیے برابر ہے جی وہ یہ چیز ان کو بڑے غصے میں مبتلا کر دی انہوں نے، اس وجہ سے انہوں نے سپیڈ اپ کیا اس پروسیس کو۔ مودی صاحب کو دو ملکوں نے جو کہ لیڈنگ کنٹریز ہیں عرب دنیا کی، عرب سپیکنگ اور رچ کنٹریز، انہوں نے ان کو دیا جناب میڈل، جو انعام تھا جو ان کا ہائیسٹ انعام دیا۔ اور پھر اب آ کے بات آئی، آپ نے دیکھا کہ جنرل جو انہوں نے انوائٹ کیا انڈین آرمی چیف، اس کو وہ وہاں کی ڈیفنس یونیورسٹیز میں اور اس طرح کے فورمز میں لے کے جا رہے ہیں، جس پر پاکستان کے کسی جنرل کو یا کسی بھی اس کو، حالانکہ پاکستان کے ساتھ میں نے کہا کہ بہت ہی ڈیپتھ قسم کے تعلقات تھے، ٹریننگ میں فوجی انوالو ہوتے تھے، ہر چیز تھی، لیکن یہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ لیول جو ہے یہ ہمارے ارد گرد بدلتی ہوئی ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے لیے جو لفظ میں نے نائٹ میئر کہا تھا شروع میں، اس میں میرے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ وہ اپنے یہ جو فیلیئرز ہیں بلکہ کیٹاسٹروفک قسم کی جو وانٹنگ ہیں اس میں سے نکلیں اور اپنی پالیسی کو ایک پراپر جو ہے ریشنل اور ایتھیکل بنیادوں پہ ڈیولپ کریں، ورنہ وہ بہت مشکل میں چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ جو امہ کا ہوا تھا یہ بھی ختم ہو گیا، عربوں نے پیسے دینے بھی بند کر دیے، کچھ عرصے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے ایک رولر کوسٹر کی طرح اگر چلتی رہیں تو آپ کی لیبر فورس بھی جیسا کہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا وہ ویزا 13 ملکوں پہ جو اس نے پابندی لگائی ان میں پاکستان بھی ہے، تو دس از گوئنگ ٹو اینڈ اپ لائک اے ڈیڈ پالیسی ان اے ڈیڈ اسٹریٹ وچ گوز نو ویئر، اور اس وقت پاکستان کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا تھنگ وچ آئی لک ایٹ اٹ، دا وے آئی لک ایٹ اٹ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، آرمی چیف ہندوستان کے کنگ عبدالعزیز وار کالج کے اندر جائیں گے، ان کو ایڈریس کریں گے وہاں پر، اس کے علاوہ اور بھی ان کے ڈیفنس پیکٹ سائن ہونے کی امید ہے، اور پیسے کی دنیا ہے، $3 بلین سعودی عربیہ نے پاکستان سے مانگا ہے اب، تو وہ بھی ان کو لوٹانا ہے۔ اس پورے خطے کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہاں کی سیاست میں۔ ہم نے دیکھا یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ پاکستانی میڈیا سے میں جب میرے جو جاننے والے ہیں یا ان کے پروگرام دیکھتا ہوں تو ایک بات سامنے ابھر کے آئی کہ جی سعودی عربیہ تو تیار بیٹھا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، بس اسے انتظار ہے کہ پاکستان کر لے۔ تو اگر جس دن ہم نے کر لیا اس دن سعودیز بھی کر لیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ میں وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں، مگر سعودی عربیہ نے اس کو کبھی ریسیپروکیٹ نہیں کیا، وہ اس سے ایک اسٹریٹجک ایک ریلیشن شپ ہی مانتے آئے تھے، اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہندوستان کو جتنی سپیس دے رہے ہیں یہ پورا ریجن، تو دیٹ شوز کہ اب ہماری جو پوزیشن ہے ہمیں ان کے ساتھ میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک، پاکستان کس طرح سے اگر یہ کوئی جو شفٹ آ رہا ہے اس کو اگر روکنا بھی چاہے اور اپنے ریلیشن شپ سدھارنا چاہے تو پاکستان کو کیا سٹیپس اٹھانے ہوں گے؟ نہیں، بنیادی طور پہ اس شفٹ کو تو روک نہیں سکتا جی، دیٹ از آؤٹ آف کوسچن۔
چونکہ مڈل ایسٹ میں جو ہوا چل گئی ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو میں نے یہ کہا نا کہ یہ بیک وقت ایک اوپننگ ہے عربوں کی طرف سے انڈیا اور اسرائیل کی طرف. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہر بندہ آپ کو بتائے گا، لیکن اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں جن کو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان ہیز نتھنگ ٹو آفر. ٹیبل پر رکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا، کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ نہ کریں تو چلیں اس کے بدلے میں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. 3 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو میں نے کہا کہ چینجنگ جو ورلڈ ہے ہمارے ارد گرد، اس میں ایک بڑی وجہ معاشی ہے. یہ سعودی ٹائپ جو گورنمنٹس ہیں عرب دنیا میں، ان کا جو معیشت پہ دارمدار ان کا تھا تیل پہ، جو کہ ریسنٹ کرائسس میں انہوں نے سیکھا. اور گزشتہ 5 سال سے، کرونا کرائسس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں. محمد بن سلمان نے کلیئرلی کئی فورمز پہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وی آر شفٹنگ اوور اکانومی، وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو مارکیٹ بیس کائنڈ آف ٹیکنالوجیکل بیس اکانومی، تاکہ ہم ایک نئی معیشت جو ہے اس کو سٹارٹ کریں اور تیل پہ جو ڈپینڈنسی ہے اس کو ختم کریں. اب اس کے لیے ان کو چاہیے منڈی. ان کو اسلام کے نام پہ دوست نہیں چاہیے. اسلام کے نام پہ جو ان کے بغل بچے تھے نا، یہ یمن ومن، ان کو وہ گولیاں مار رہے ہیں. اگر اسلام کہیں کام کر رہا ہوتا تو پھر سعودی گولی یمن پہ تو نہیں چل سکتی نا. تو وہ پھر چونکہ پھر مذہب کا تو کام جب ختم ہو گیا تو اس میں باقی رہ جاتے ہیں معاشی مفادات. تو معاشی مفادات میں آپ کہتے ہیں پاکستان کیسے روکے گا؟ پاکستان کیسے روکے گا؟ انڈیا پاکستان کی پاپولیشن کو آپ کمپیئر کریں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سعودیوں کو تیل کو ایک طرف بھی ہٹا کے تو جو ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو کہ جس پہ وہ اب بیس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور چیزوں میں جو ہے انویسٹ کریں تو اس سے پھر ہماری معیشت ڈیولپ ہو، تو اس کے لیے انڈیا ان کے لیے بہت ہی ایک فرٹائل قسم کا گراؤنڈ ان کو مہیا کر رہا ہے. ایون تیل کے لیے بھی، چونکہ تیل کے حوالے سے دیکھیں نیکسٹ چین سے بھی زیادہ جو ہے وہ انڈیا کو انرجی کی ضرورت ہے. اور تیل کو اگر آپ انرجی کے ایک سورس کے طور پہ ہٹانا بھی چاہیں تو اس کے لیے کئی اشرے درکار ہیں. اٹس ناٹ لائک اوور نائٹ تھنگ کہ آج آپ ہٹا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ ریفائنریز اور بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہیں انڈیا میں، وہ اس کی وجہ یہی ہے. دوسرا انڈین منڈی ہے جو ان کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ، چونکہ عرب جو ہے نا انویسٹمنٹ کے حوالے سے اب بڑے وہ ہیں، تو اس کے لیے وہ ہے. اس میں پاکستان کو نہ کوئی کچھ آفر کر سکتا ہے، نہ جو ہے وہ کچھ دے سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے دیکھیں، ان عرب کنٹریز کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے ایک ایشو تو ہے. تو جمہوریت کے حوالے سے جو ایشو ہے اس میں اگر امریکہ کے ساتھ ان کے آج تعلقات بے شک ٹھیک ہوں یا ویسٹ کے ساتھ، لیکن یہ کسی وقت بھی ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی ان ملکوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، یہاں پہ یہ بادشاہت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کوشچن میں آ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کا اسرائیل اور انڈیا کی طرف، چونکہ دونوں ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے تو ریکگنائز کنٹریز ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ان کو بچا سکتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ چیلنجز سے. تو اس میں بھی پاکستان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان جس چیز کو ڈیموکریسی سمجھتا ہے وہ تو ایران میں پاکستان سے بہت عرصہ پہلے سے ہے. وہ تو 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے ایران کو ٹیک اوور کیا تھا، تو اس دن سے لے کے تو آج 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال ہر ٹینیور پہ عین وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں. اور جو مروجہ ڈیفینیشن آف ریگنگ ہے، مینیپولیشن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دنیا کے کسی ملک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی دھاندلی ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے سسٹم ان پلیس کیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ڈیموکریسی نہیں مانتے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فل سکیل قسم کی ریگنگ ہے، جس میں ایک خاص مکتبہ فکر کے خاص لوگ جو ہیں انہوں نے خاص طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو آپ پلوٹوکریسی کہیں یا جو ہے اولیگارکی کہیں، یا جس طریقے سے بھی، یا کسی ایک خاص طبقے کی، ملاں کے ایک طبقے کی جو ہے حکومت کہیں فوج کے ساتھ مل کے.
جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو یہی کام پاکستان میں ہے. تو پاکستان از ناٹ اے آئیڈیل پلیس فار عرب کنٹریز وین اٹ کمس ٹو ڈیموکریسی. تو اس کے حوالے سے بھی ان کو اس میں جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ اسٹریٹجک، سب سے بڑی بات جو ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، تو پھر ان کے لیے انڈیا سے بہتر جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر کوئی بنتا ہی نہیں. کیونکہ پھر ان کو یہ ٹریننگ، جیسے کہ یہ جو چیف آف دی اسٹاف جو ہے وہ اس وقت انڈین ملٹری چیف جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے، اور جس طرح کی سینسیٹیو پلیسز پہ وہ جا رہا ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں پاکستان ان کو کچھ آفر نہیں کر سکتا. رازوار اسلام کا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ عرب اس چکر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو ترکی کا ہے اور ملائیشیا کا اور پاکستان کا اور اس طرح کے ملکوں کا جو اسلام کے حوالے سے جو وہ چیز ہے، اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اس میں آئیں گے. تو اس لیے اس میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس میں پاکستان کے فائدے کی بات یہ ہے کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھے سب سے پہلے، اور یہ تسلیم کرے کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی اٹ واز ٹوٹلی وشفل تھنکنگ، اور اس کے کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں تھے، اور تھوڑی سی زمانے میں ہوا چلی تو اس کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے. تو وہ اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات درست کریں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ انڈیا ہے اور افغانستان ہے، اور وہ دیکھ لیں کہ بھائی ہمارا یہ 100 سالہ فارمولہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا کہ ابدی دشمن اور جانی دشمن اور فلان دشمن والا کام چھوڑ کے، تو یہ بھی دیکھ کے دیکھیں کہ دوستی کے بھی تو کئی پہلو ہیں نا، جس پہ ہم 1000 دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات والی چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو مشترکات ہیں، کامن تھنگز ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. جو فائدے والے پہلو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ وہ جا کے تو کافروں کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہوئے زندگی گزار دیں. تو جب تک اس مائنڈ اپ سیٹ کو آپ ہٹائیں گے نہیں، آپ ایسے ہی نائٹ میئر بار بار آپ کو ان سے واسطہ پڑتا رہے گا. سیاست میں بہت ضروری ہے کہ ہوا کے رخ کو پہچانا جائے، اور اگر وہ آپ کے خلاف چل رہی ہیں تو آپ وہ فوری طور پہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے کہ آپ تھوڑے بہت حالات کو کم سے کم اگر اپنے فیور میں نہ تو کنٹرول کر سکیں. آج جب پاکستان کا نام یو اے ای نے ان لسٹ میں ڈالا ہے جن کنٹریز کو بین کیا گیا ہے کہ ان کو فردر کوئی ویزاز نہیں دیں گے، تو اس سے پاکستان کی جو اوورسیز ریمیٹنسز ہیں ان پہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا. وہ ارب ڈالر جو وہاں سے آتے تھے یو اے ای سے وہ اب نہیں آئیں گے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے بھی ہیں تو ان کو بھی ایک خطرہ ہے کہ نہ جانے کب ہماری نوکریاں چلی جائیں. تو ایسے میں پاکستان کے فارن آفس کی اسٹیٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ اپنی ریلیشن شپ کو ریوزٹ کرے، دیکھے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے سارے جو انڈے ہیں ایک ہی باسکٹ میں ڈال دینا، چائنا کی باسکٹ میں، کیا وہ کسی بھی ریاست کے لیے وہ ایک کوئی عقلمندی کی بات ہے؟ اور یہ تو ہم سمجھتے ہیں بشانی صاحب کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ آپ کو ہر کسی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ کل کو اگر کچھ خراب ہو تو یو ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن. پاکستان نے تو سارا کا سارا اپنا جو ہوپس ہیں وہ ساری چائنا کے ساتھ لگا دی ہیں. واٹ اف سم تھنگ گوز رانگ وتھ چائنا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ اس سوال کا جواب ہمارے ویورز جو ہیں پاکستان سے دیکھنے والے وہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد پاکستان کی کیا حالات ہوگی، کیا کہاں جا سکتا ہے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تھاٹ لیس قسم کی میں نے کہا نا جی پالیسی رہی ہے، تو یہ اب ماضی میں بھی کسی وقت بھی کوئی سین مائنڈ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا کہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اسپیسیفکلی کولڈ وار کے دوران آپ جو ہے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ امریکہ کی ٹوکری میں ڈال دیں. دیٹ واز ٹوٹلی انسین. اس میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک کے آپ کسی بھی جا کے آپ لیڈر سے پوچھیں گے وہ یہ حرکت نہیں کرتا، چونکہ ایک تو کولڈ وار تھی اور دوسرا پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس کی پراکسیمیٹی جو ہے وہ سوویت یونین کے زیادہ قریب تھی.
اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ملک کے اندر سوشو اکنامک انریسٹ اور اس طرح کی ایک طبقاتی قسم کا تشدد اور ظلم بھی موجود تھا، غربت بھی موجود تھی. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو کوئی ملک قطعاً یہ ڈیسیجن نہیں کر سکتا. کیسے کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ جو رولنگ ایلیٹ تھی انہوں نے ملک پہ ہی قبضہ کیا ہوا تھا. جب آپ نے ایک جگہ پہ ہی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ درست فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ جو ہے یو آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف آل دا ٹائم، اور کوئی خارجہ پالیسی بنانے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کہاں فٹ ہوتا ہوں اور کیا آئی ول اسٹل سروائیو آفٹر دیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے اتنے بڑا ڈراسٹک ایکشن لیا کہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ کو اڈے دے دیے، سیٹوں اور سینیٹوں کے ممبر بن گئے، کوئی سین مائنڈ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ کین بی ڈن کہ جب آپ ایک کالونی ہیں، ڈائریکٹ کالونی ہے کسی کنٹری کی، آپ آزاد کنٹری نہیں ہیں، یا پھر آپ کو اس کا کوئی ایسے بیش بہا قسم کے فوائد ہو رہے ہیں جو آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے برعکس ہوا کہ امریکہ کی طرف سے فوائد سمیٹنا تو دور کی بات ہے، پاکستان ایک ایسے دلدل میں پھنس گیا جس سے اب بھی دھنسا ہوا ہے تقریباً کندھے تک، اور امریکہ نے اس کو بتا دیا کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ تو سمپل بات ہے کہ وہ میں ہسٹری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وزڈم کہاں سے آتی ہے پیچھے دے کے تجربے کی روشنی میں. اب آگے ان کا وہ کنٹینیو ہے کہ جی امریکہ نے تو ہمیں جواب دے دیا، تو اب ہم چین کے ساتھ بس سارے جا کے چین کے ساتھ جڑ گئے کہ جی چین جدھر ہے ادھر ہیں، انٹرنیشنل پالیسیاں بھی چینج کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. اور یہ جو انہوں نے سعودیوں وغیرہ کو، اس طرح کی کنٹریز کو لیٹ دیم گو، آئی کین سے ان دا مائلڈ لینگویج، اس کی وجہ ان کی ان نیسیسری قسم کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ چین پہ ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین اور انڈیا کے درمیان جو ایک تصادم کی کیفیت ہے وہ ہر مورچے پہ، ہر محاذ پہ جو ہے وہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی بھی ملک جو انڈیا کے ساتھ قریب تعلقات بنا رہا ہے ہمیں اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، وچ از اے ویری ویری بگ مسٹیک، چونکہ یہ کولڈ وار کا زمانہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان جو ہے وہ کوئی بہت بڑی دشمنی مجھے نظر نہیں آتی فیوچر میں نیسیسریلی، چونکہ میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ دونوں جو ہے فارورڈ لوکنگ ملک ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی ایسی سٹینڈنگ ہے جس کو وہ ایک دم اگنور نہیں کر سکتے. ڈیفرنس کے باوجود ان کی اپنی اپنی کنسیڈریبل قسم کی سبسٹینشل جو سٹیک ہے مارکیٹ میں، ان کی موجودگی میں ضروری نہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی دشمنی پال لیں جیسے کہ پاکستان نے پالی ہوئی ہے ابدی دشمنی والی. اس کے جو ہے وہ ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر آؤٹ ان دی کولڈ. یہ مجھے نظر آ رہا ہے بالکل صاف، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ رہے ہوں. اب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان کے نوجوان جو کہ چاہتے ہیں اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ اپنی حکومت کو کیا کہیں؟ نہیں سر، پہلی بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے گزشتہ 20-30 سالوں میں، ایک پوری جنریشن جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بہت مینٹلی جو ہے نا ایک طریقے سے کیپچر کر کے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈسٹارٹیڈ قسم کی تصویر ان کے ذہن میں دنیا کے بارے میں ہے. ان کو اس چیز کا اگر اندازہ ہو جائے نا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسنے والے ہیں، اور ان کا فیوچر کس قدر جو ہے وہ تاریک ہے، تو وہ آج ہی جو ہے وہ جھنڈے لے کے بغاوت پہ اتر آئیں. کوئی نیشن، کوئی ملک قوم جو ہے وہ اس طرح کی تاریک قسم کے چیزوں کے پیچھے نہیں چلتی. یہ دیکھیں جو ڈرامہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، کس طرح کے وعدے ہو رہے ہیں، کس طرح کے ان کو دھوکے دیے جا رہے ہیں، کس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی. اور ان کو تصویر دو طرح کی دکھائی جا رہی ہے نا، جس کو اب کہتے ہیں نا کہ ڈرگنگ، دے آر ڈرگنگ دیم، جیسے افیوم پلانا ہوتا ہے، افیم، کہ جناب ایک تو ہم دنیا کی سپیریئر ترین کام ہے اور دنیا کا ہر مسئلہ حل کرنا ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے.
اب آپ کہانیاں پڑھتے ہوں گے کہ جی دنیا کی ذہین ترین قوم میں ہم شمار ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ رائے شماری کی کس نے انٹرنیشنلی یہ جاننے کے لیے کہ دنیا کی ذہین ترین قوم کون سی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہے، نہ کوئی لٹریری پرسنالٹی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ماہر معاشیات ہے، نہ کوئی اس طرح کی کسی اور فیلڈ میں کوئی بندہ ہے جس کو آپ بطور ایگزامپل پیش کریں. لیکن آپ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے. اب یہ بات جب نوجوانوں کو ٹیچر بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ اس کو، آپ کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اور میڈیا بتاتا ہے نان سٹاپ 24 آورز کہ ہم دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے اور فیوچر ہمارا جو ہے وہ برائٹ ہے، تو نوجوان تو اس نشے میں مبتلا ہیں. ان کی جب آنکھیں کھلیں گی ہماری نسل کی طرح تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارا تو فیوچر ہی کوئی نہیں. اس ملک میں جو آدمی کرپشن اور یہ لوٹ گسوٹ اور یہ اقربا پروری اور اپارچونزم کر کے ہی تو زندہ رہ سکتا ہے، باقی عام آدمی کے لیے تو وہاں کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور اس کے لیے اب وہاں پہ کچھ لوگوں میں ڈسکشن شروع ہوئی ہے، کچھ ایسی ترقی پسند قسم کے جو روشن خیال، جو ماڈریٹ تھنکنگ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل گروپس بھی جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ڈسکشن شروع ہوئی ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اب تک تو وہاں ایسے لگتا ہے جیسے لوگ حالت خواب میں جو ہے نا وہ جو ہے نا جیسے رات کو وہ جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے سلیپ واکنگ کی، از اے کائنڈ آف سلیپ واکنگ. جی، بڑے افسوس کی بات ہے بشانی صاحب. میں اپنے تمام دوستوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پینک نہ ہوں. جب بھی کوئی بھارت سے سعودی عربیہ یو اے کی طرف جاتا ہے تو پاکستانی میڈیا ایک شور ڈال دیتا ہے، دیکھو جی وہ وہاں چلے گئے، دیکھیں جی ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ تعلقات ہونے والے ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اس پینک موڈ میں نہ جا کر آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں ایسا جو ہم نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ایسا سملر دوسری کنٹریز کو، پوری دنیا کو آفر کر سکیں. حال ہی میں نوم چومسکی نے ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک وقت تھا جب ایڈوانس سائنسز کو لے کر ایک بہت اچھی سوچ تھی اور بہت سارے نوبل لوریٹس پاکستان پیدا کر رہا تھا. آج کا پاکستان جو ہے وہ ریلیجیس سپرسٹیشن کے اندر بہت زیادہ یقین ہو گیا ہے اس کا، اور آنے والے وقت میں پاکستان کی کہیں جگہ نہیں ہوگی اگر وہ یہی رویہ رکھے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نوم چومسکی نے، وہ نوم چومسکی جس کو پاکستان کے لوگ بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ ایک انسان ہے جو بات ٹھیک کرتا ہے، تو نوم چومسکی نے یہ آپ کے لیے پیغام دیا ہے حال ہی میں. I'm sure ہر نیوز پیپر نے وہاں پر اس کو کوریج بھی دی ہے، اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب، تھینک یو.